नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि एक अफ़गान खातून रुकने पार्लियामेंट के साथ नई दिल्ली के एयरपोर्ट पर क्या कुछ हुआ। रूस के 100 हेलीकॉप्टर्स अफ़गान तालिबान के हाथ कैसे लगे, 41 हलाकतों की असल कहानी क्या है, तालिबान की जानिब से क्या 3 बड़े ऐलानात किए गए हैं और इन ऐलानात में भारत को किस किस्म की संगीन वार्निंग दी गई है और अफ़गानिस्तान में रहने वाले हिंदुओं और सिखों ने मोदी सरकार को किस नौयत का बड़ा सरप्राइज़ दिया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी अफ़गान खातून रुकने पार्लियामेंट के साथ भारत के नई दिल्ली एयरपोर्ट पर क्या कुछ होता रहा और 41 हलाकतों की कहानी क्या है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ये जो अफ़गान खातून रुकने पार्लियामेंट थी, इन्होंने जो अपनी कहानी बयान की बहुत दर्दनाक तरीके से, इसके 3 बुनियादी नुकात क्या हैं। तो मामला ये है कि ये अफ़गान खातून रुकने पार्लियामेंट एक ऐसे वक्त में काबुल से निकली जब अफ़गान तालिबान अचानक काबुल पहुंच गए थे और ये इतलात आना शुरू हुई कि अफ़गान सदर अशरफ गनी फ़रार हो चुके हैं और जो अफ़गान फोर्सेस हैं उन्होंने भी मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिया है। अब इनके मुताबिक ये जो रुकने पार्लियामेंट हैं अफ़गानिस्तान की, जिनका नाम रंगीना किरगिर बताया गया है, इनके मुताबिक ये इनके लिए एक बड़ी पेचीदा सूरत हाल थी, एक गैर यकीनी सूरत हाल थी और इन्हें ये खदशा था कि अफ़गान तालिबान काबुल पहुंचने के बाद हो सकता है कि इनके साथ भी कोई इंतकामी कार्रवाई करें, जो कि बाद में ज़ाहिर है अफ़गान तालिबान ने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए वहाँ किसी के ख़िलाफ़ भी इंतकामी कार्रवाई नहीं की। लेकिन इनके मुताबिक इनके लिए ये एक बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल थी। अब इस पूरी सूरत हाल में वो काबुल से निकली, काबुल एयरपोर्ट पर पहुंची और वहां से उन्होंने ली दुबई की परवाज़ और दुबई की परवाज़ से फिर ये पहुंची इस्तांबुल। यानी काबुल से ये डायरेक्ट इस्तांबुल नहीं गई बल्कि पहले दुबई पहुंची, दुबई से इस्तांबुल और फिर इन्होंने ये मुनासिब समझा कि ये भारत चली जाएं क्योंकि इससे पहले भी ये भारत जाती रही थी और चूँकि पिछली जो अफ़गान हुकूमत थी उसके भारतीय हुकूमत के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात भी थे और उस अफ़गान हुकूमत को नरेंद्र मोदी की हुकूमत इंटरनेशनल फोरम्स पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल भी करती रही। इसलिए ये अफ़गान खातून रुकने पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, बहुत बाएतमाद थी कि जब ये भारत पहुंचेंगी तो इनका तो बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल भी किया जाएगा और इनके साथ बहुत अच्छा सलूक भी किया जाएगा। लेकिन जब ये पहुंची नई दिल्ली के एयरपोर्ट पर तो इन्हें वहां पर एक हैरान कुन गैर मामूली सूरत हाल का सामना करना पड़ा और जैसे ही ये पहुंची वहां पर तो इन्हें 2 घंटे तक मैसूर कर दिया गया। यानी आप कह सकते हैं कि बिटवीन दी लाइंस इनको हिरासत में ले लिया गया। इन्होंने वहाँ अपना तारुफ कराने की भी कोशिश की, लेकिन जब इन्होंने अपना तारुफ कराने की कोशिश की और ये बताया कि वो तो अफ़गान रुकने पार्लियामेंट भी हैं, इससे पहले भी भारत आती जाती रही हैं, तो बजाय इसके कि इनकी इस बात को सुना जाता, इनको एक तरह से खामोश करवा दिया गया ज़बरदस्ती। अब उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये जो खातून रुकने पार्लियामेंट थी, इन्होंने कहा कि आप मुझे अपने आला अफसरान से रब्ता करवाएं और मैं उनसे बात करती हूँ, ये मेरा पासपोर्ट है और ये देखें इससे पहले भारत के मेरे पासपोर्ट पर कितने वीज़े भी लगे हुए हैं। लेकिन जो वहाँ इमिग्रेशन हुकाम मौजूद थे उन्होंने 2 घंटे तक इस अफ़गान खातून रुकने पार्लियामेंट को मैसूर रखा और उनको ये कहते रहे कि हम आला हुकाम से ख़ुद रब्ता करते हैं और उसके बाद जवाब देंगे। इस तरह टाल मटोल करते करते कोई जब 2-3 घंटे गुजर गए तो उसके बाद इनसे इनका पासपोर्ट छीन लिया गया। अब ये जो खातून है इनका ये कहना है कि जब मुझसे मेरा पासपोर्ट छीना गया तो मुझे बहुत ही बड़ा धचका लगा कि क्या मैं नई दिल्ली के एयरपोर्ट पर ही हूँ या गलती से मैं किसी और एयरपोर्ट पर तो लैंड नहीं कर गई। उसके बाद
2 گھنٹے جب گزر گئے تو بتایا گیا انہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو ہم ملک بدر کریں گے، یعنی بھارت سے نکالیں گے، اور میرے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا کہ جیسے میں کوئی بہت بڑی مجرم ہوں۔ اور اس کے بعد ایک اور حرکت یہ کی گئی کہ جب مجھے وہاں سے زبردستی ملک بدر کیا گیا تو مجھے دبئی میں بھی پاسپورٹ نہیں دیا گیا کہ کہیں میں واپس بھارت کے لیے دوبارہ فلائٹ نہ لے لوں، اور جب میں دوبارہ استنبول پہنچی تو اس وقت پاسپورٹ میرے حوالے کیا گیا۔ اس کے بعد رنگینہ کا کہنا یہ ہے کہ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بھارتی حکومت اس قسم کی شرمناک حرکت کر سکتی ہے۔ میرے جو اندازے تھے اور میری جو توقعات تھیں وہ یہ تھی کہ بھارتی حکومت اس مشکل وقت میں ہماری بہت مدد کرے گی، لیکن میرے ساتھ انتہائی باعث شرم سلوک کیا گیا۔ وہاں جو آفیسر تھے ان کے رویے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ ان کو کہیں سے اس قسم کی ہدایات آ رہی ہیں کہ افغان خاتون رکن پارلیمنٹ ہونے کے باوجود ان کو ہر صورت ملک بدر کیا جائے۔ یہ بھارت کے نئی دلی ایئرپورٹ پر ایک ایسی حکومت کی خاتون وزیر کے ساتھ کیا گیا جو بھارت نواز حکومت رہی ہے۔ بہرحال اب آپ کو افغانستان کے متعلق ایک اور بہت اہم اور دلچسپ خبر سے آگاہ کرتے ہیں، اور یہ خبر ہے ایک افغان وزیر کے متعلق جو اس وقت جرمنی میں موجود ہے، اور یہ معاملہ دلچسپ بھی ہے، پراسرار بھی ہے اور بڑا اہم بھی ہے، اور اس پورے معاملے کا جو پول ہے وہ ایک جرمن صحافی نے کھولا ہے۔ اور اس صحافی کا کہنا ہے کہ کچھ دن قبل میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جس نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا، اور میں اس کے اس دعوے پر حیران ہو گیا اور اس دعوے پر یقین کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ اس شخص نے دعویٰ یہ کیا اس صحافی کے مطابق کہ وہ افغان وزیر مواصلات رہ چکا ہے۔ اس کے بعد اس صحافی نے پوچھا کہ اگر آپ افغان وزیر رہ چکے ہیں تو اس وقت آپ جرمنی میں کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے بتایا، یعنی سابق افغان وزیر نے، کہ میں یہاں پر فوڈ ڈیلیوری بوائے ہوں، یعنی میں فوڈ ڈیلیوری کرتا ہوں، بالکل اسی طرح جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیزا ڈیلیوری بوائز ہوتے ہیں یا فوڈ ڈیلیوری بوائز پاکستان کے اندر یا سب کانٹیننٹ کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے بتایا کہ میں اس وقت فوڈ ڈیلیوری بوائے کے طور پر کام کر رہا ہوں، اور اس وزیر کا نام جو ہے احمد سادات بتایا گیا ہے، اور اس نے 2018 میں سابق صدر اشرف غنی کی کابینہ میں شمولیت اختیار کی تھی، لیکن اشرف غنی کے ساتھ اختلافات کے بعد استعفیٰ دے دیا تھا، اور بعد میں یہ وزیر جرمنی منتقل ہو گیا تھا۔ جب یہ تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں اور اس حوالے سے خبریں بھی سوشل میڈیا پر جب بہت زیادہ گردش کرنے لگیں تو احمد سادات نے خود تصدیق کی کہ یہ جو تصویریں گردش کر رہی ہیں یہ میری ہی ہیں، اور میرے پاس پیسوں کی کمی تھی جس کی وجہ سے میں نے جرمنی میں ایک جو نجی فوڈ کمپنی ہے اس میں فوڈ ڈیلیوری بوائے کی حیثیت سے نوکری کرنا شروع کی۔ یعنی یہ حکمرانوں کا حال ہے کہ جب تک وہ افغانستان میں تھے تو وہاں لوٹ مار کر رہے تھے، جب انہیں افغانستان سے نکلنا پڑا تو پھر جب دوسرے ملک گئے تو وہاں پہ انہوں نے اس طرح کے کام کرنے پر بھی وہ مجبور ہوئے، یعنی نوکری تلاش کرنے کے لیے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو افغانستان میں کروڑوں اربوں ڈالر کی پہلے کرپشن میں بھی ملوث رہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ روسی ہیلی کاپٹرز، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 100 روسی ہیلی کاپٹرز طالبان کے قبضے میں کیسے آئے۔ تو اس حوالے سے اب روس نے خود باضابطہ سرکاری طور پر آفیشلی ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے، اور روس کا کہنا ہے کہ طالبان کے ہاتھ اس وقت، یعنی امریکی انخلاء کے بعد جہاں افغان طالبان کے ہاتھ امریکی اسلحہ لگا تھا، امریکہ کے بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز لگے تھے، تو اب روس کا کہنا ہے کہ روس کے بنے ہوئے 100 ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ بھی افغان طالبان کے ہاتھ آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گولہ بارود کا ایک وسیع ذخیرہ ہے وہ بھی افغان طالبان کے ہاتھ لگا ہے۔ اب یہ 100 ہیلی کاپٹر روس کے کیسے افغانستان میں موجود تھے، اس کے متعلق بھی ایک اہم نقطہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ روس کے بنے ہوئے یہ جو ہیلی کاپٹرز ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ MI-17 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ جو تھے ہیلی کاپٹر تھے، اور یہ اصل میں امریکہ نے افغان فورسز کے لیے خریدے تھے باقاعدہ طور پر روس سے، اور روس جو کہ امریکہ کا ایک رائیول بھی ہے، سب جانتے ہیں کہ روس
امریکہ کا سب سے بڑا حریف ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان ایک سرد جنگ بھی جاری ہے۔ اس سے پہلے سوویت یونین جب موجود تھا تو اس وقت بھی امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ کی کیفیت تھی، لیکن اس کے باوجود یہ جو 100 ہیلی کاپٹرز خریدے گئے تھے روس سے افغانستان کی فورس کے لیے، یہ اس لیے خریدے گئے تھے کہ جو امریکی ساختہ ہیلی کاپٹرز ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ UH-60 بلیک ہاکس کے مقابلے میں یہ روسی ہیلی کاپٹر سستے تھے، ان کو چلانا بھی نسبتاً آسان تھا، ان کے پورے آپریشنز نسبتاً آسان تھے۔ اس لیے فیصلہ یہ کیا گیا کہ افغان فورسز کے لیے ان ہیلی کاپٹرز کو آپریٹ کرنا زیادہ آسان ہوگا، لیکن اب یہ 100 ہیلی کاپٹرز بھی افغان طالبان کے قبضے میں ہیں۔ لیکن اس میں ایک ٹوسٹ بھی ہے، اور وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ طالبان کے لیے یہ جو روسی ہیلی کاپٹرز ہیں ان کو استعمال کرنا بہت زیادہ کوئی آسان نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ان کو ٹریننگ بھی لینی پڑے گی، اور اس کی جو پوری مینٹیننس ہے اور پھر اس کے جو ایک اسپیئر پارٹس وغیرہ ہیں ان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ روس سے روابط بھی رکھنے پڑیں گے۔ دوسری جانب ایک بڑی خبر یہ ہے کہ افغانستان میں جو اب تک ہلاکتیں ہوئی ہیں کابل ایئرپورٹ کے اطراف اور جو دیگر علاقوں میں، ان کی اب باضابطہ تصدیق کی گئی ہے کہ یہ ہلاکتیں 41 سے زیادہ ہو چکی ہیں۔ اور اسی صورتحال میں افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے 3 بڑے اعلانات کیے ہیں، اور ان 3 بڑے اعلانات میں بھارت کے لیے ایک خطرناک وارننگ بھی ہے، بہت ایک سرپرائزنگ اور ایک ان ایکسپیکٹڈ وارننگ بھی دی گئی ہے ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے بھارت کو۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان سے پاکستان میں گڑبڑ کی کسی بھی قسم کی کوشش کی گئی تو ہم اس کو روکیں گے۔ سب جانتے ہیں کہ افغانستان کے اندر پاکستان مخالف عناصر کو بھارت کی سرپرستی حاصل تھی، بھارت کے قونصل خانے وہاں سے پاکستان میں دہشت گردی کرواتے تھے۔ اس حوالے سے ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ اب اگر کوئی اس طرح کی کوشش کی گئی تو ہم اس کو سختی سے کچل دیں گے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کرتا، اور کابل فتح کرنے میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں، جس طرح سے بھارت یا کچھ ہلکے فنگر پوائنٹنگ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی ISI نے افغان طالبان کی مدد کی اور پاکستان نے کوئی 10,000 جنگجو یہاں سے بھیجے تھے افغان طالبان کی مدد کرنے کے لیے۔ تو یہ جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا اس کو بھی مکمل طور پر رد کر دیا۔ اس کے بعد وہ بھارت کے معاملے پر آئے، اور افغان طالبان نے یہ کہا وارننگ دیتے ہوئے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کو اپنا رویہ درست کرنا ہوگا، اپنے رویے میں مثبت تبدیلی لانی ہوگی، اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینا ہوگا۔ افغانستان کے عوام اس وقت کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اس پر بھارتی میڈیا میں بڑی آگ بھی لگی ہے، اور بھارتی حکومت جو ہے وہ بڑی تلملا بھی رہی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ وارننگ بھی دی کہ بھارت سمیت کسی بھی ملک کو ہماری جو داخلی صورتحال ہے اس میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ داعش ختم ہو چکی ہے، اس کا وجود افغانستان سے ہم نے ختم کر دیا ہے، لیکن بھارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ملک ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ وضاحت بھی کی کہ اس وقت ہمیں نہیں لگتا کہ ہم نے جو ایکشن لیے ہیں اس کے بعد افغانستان کے اندر کوئی ایسی تنظیم موجود ہے، یعنی ان کا اشارہ تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے تھا، کہ جو اس وقت ہمارے ایکشنز کے بعد بھی افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے بھارت کے کہنے پر یا کسی اور کے کہنے پر پاکستان کے خلاف ہماری سرزمین کو استعمال کرے۔ ساتھ ہی ایک جو بھارتی میڈیا پروپیگنڈا کر رہا تھا اس کا بھی انہوں نے جواب دیا، اور اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سوویت دور سے پاکستان کے خلاف اسی قسم کے پروپیگنڈے کیے جاتے رہے ہیں، جبکہ پاکستان نے افغانستان کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کی، ہم نے اپنے زور بازو سے افغانستان کو فتح کیا تھا۔ دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہوں گے وہ زمینی حقائق پر مبنی ہوں گے، اور ہم کسی کے پروپیگنڈے سے پاکستان کے خلاف جو کیا جائے گا اس سے متاثر نہیں ہوں گے۔ اور یہیں ایک بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ افغانستان میں رہنے والے جو سکھ ہیں اور افغانستان میں رہنے والے جو ہندو ہیں، ظاہر ہے کہ ایک ایسی صورتحال میں جب امریکہ کا وڈرال ہوا ہے، جب وہاں سے سفارتی عملے کو نکالا گیا ہے مختلف ممالک کے، جب افغان شہریوں کو بھی وہاں سے نکالا جا رہا ہے، خاص طور پر ایسے افغان شہریوں کو جنہوں نے امریکہ اور نیٹو
ممالک کی مدد کی تھی کسی بھی حوالے سے یا ان کے وہ ٹرانسلیٹر سے، تو جب ان سب کو نکالا جا رہا ہے تو وہاں کچھ ہندو اور سکھ بھی موجود تھے، تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہیں بھارت بھیج دیا جائے، جس طرح سے بھارت نے اپنا سفارتی عملہ افغانستان سے نکالا تھا۔ لیکن یہ جو ہندو اور سکھ ہیں وہاں موجود، جن کی تعداد بتائی گئی ہے کہ کوئی 80 سے زائد ہے، انہوں نے انکار کر دیا ہے بھارت شفٹ ہونے سے، بھارت جانے سے۔ ان کی پرواز طے تھی، پرواز پہنچی، لیکن انہوں نے اس پرواز میں سوار ہونے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم بھارت اس لیے نہیں جانا چاہتے کہ ایک تو بھارت کے اندر ہم سے امتیازی سلوک ہوتا ہے، امتیازی سلوک ہوگا کہ ہم افغانستان سے اگر بھارت جائیں گے، حالانکہ یہ ہندو ہیں اور سکھ ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ بھارت کے حالات جو ہیں وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، وہاں روزگار کے مواقع بھی نہیں ہیں، اس لیے ہم کسی بھی صورت نریندر مودی کی حکومت والا جو بھارت ہے وہاں نہیں جائیں گے، اور ہمیں شفٹ کیا جائے امریکہ یا کینیڈا۔ اور اس حوالے سے جو عالمی میڈیا ہے اس میں بھی ہیڈ لائنز بنی ہیں کہ ایک باقاعدہ پرواز وہاں پر جانے کے باوجود جو افغان یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ افغانستان میں بسنے والے جو ہندو اور سکھ تھے اور جو وہاں موجود تھے، انہوں نے بھارت جانے سے انکار کر دیا، اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ امریکہ جائیں گے یا ان کو کینیڈا شفٹ کیا جائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔